अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन यूनियन कौंसिल खुंडा मलिक ग़ुलाम हुसैन साहब। इनसे पूछते हैं जी, ये अपने ख़ानदान का सियासी पस मंज़र हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए बता दें जी। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पे मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो ख़ानदानी जो सियासी पस मंज़र है जी, हमारी कोई ऐसा इतनी सियासत में कोई बड़ा अहम रोल नहीं है, लेकिन यूनियन कौंसिल लेवल तक की हमारी सियासत थी। मेरे वालिद साहब भी 2-3 दफ़ा यूनियन कौंसिल खुंडा के चेयरमैन रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। तो उससे पहले हमारे आबा व अजदाद भी, हमारा तल्लक बेसिकली खुंडा गांव से ही है। तो हमारे परदादा यहाँ पे छजी मार में आके ज़मीनें हमारी ज़्यादा थी और यहाँ आके सेटल हुए हैं। तो हमारी जो फैमिली है उनमें से मेरे वालिद साहब ने यूनियन कौंसिल लेवल की सियासत का आगाज़ किया था और वो 3 दफ़ा इसके चेयरमैन रहे हैं। तो उसके बाद 2017 में पहली दफ़ा मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन बड़े भाई मलिक जमशेद अल्ताफ़ साहब के साथ मुंतखब हुआ और वो बहैसियत वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल सेलेक्ट हो गए। तो उसके बाद एज़ अ चेयरमैन मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ यूनियन कौंसिल खुंडा की संभाली हैं और बाकायदा सियासत का आगाज़ पहली दफ़ा ही मैंने किया है। मलिक साहब, ये बताएं कि वो क्या मखसूस हालात थे कि आप खुंडा ग्रुप को छोड़कर मेजर ग्रुप में आपने शमूलियत अख्तियार की। जी शबीर भाई, मैं आपको यहाँ पे ये बताना पसंद करूँगा कि मैंने अपनी ज़ाती तौर पे बाकायदा सियासत का आगाज़ मेजर ग्रुप से ही किया है। मेरे वालिद साहब और हमारी सारी बरदरी, बेसिकली हम सारे लोग खुंडा की हैं। खुंडा ग्रुप पूरी बरदरी एक ही जगह पे थे। तो पहली दफ़ा जो हमारे बड़े भाई मलिक जमशेद अल्ताफ़ साहब MPA हैं, वो 2004 में उनकी लीडरशिप में हमारी बरदरी के कुछ लोग खुंडा ग्रुप से अलहदा हुए और हमने मेजर ग्रुप ज्वाइन किया। मेजर ताहिर सादिक साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे लीडर हैं, उनकी छतरी तले हम सारे लोग गए। मलिक जमशेद अल्ताफ़ साहब ने वहाँ पे नाज़िम का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, मलिक अलियार ख़ान उस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, MNA थे और उनका सियासत में एक बहुत बड़ा नाम था। तो हमारे धड़े के लिए जो खुंडा यूनियन कौंसिल में पहली दफ़ा ये हुआ था कि किसी ने मेजर ताहिर सादिक साहब के साथ शमूलियत की और उनकी मुखालफत की, तो उसमें लोगों की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के करम से सबसे पहले और फिर लोगों की मेहरबानी से हम वो इलेक्शन जीते। तो उसके बाद जब ये दूसरी दफ़ा बल्दियात का 2017 में इलेक्शन हुआ, तो मेरा ये ज़ाती तौर पे पहला इलेक्शन था और आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ मेजर ग्रुप से ही किया है और मुझे इस पे बड़ा फ़ख्र भी है। मौजूदा जो बल्दियाती निज़ाम है उससे आप मुतमईन हैं? शबीर भाई, जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है, इसको तो आप एक लूला लंगड़ा निज़ाम ही कह सकते हैं। बल्दियाती निज़ाम वही था जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नाज़मी सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 से 2008 तक। वो एक मज़बूत निज़ाम था डिस्ट्रिक्ट निज़ामत का, जिसमें 2 दफ़ा मेजर ताहिर सादिक साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे हैं। उसमें डेवलपमेंट भी बहुत हुई है और जो इदारे थे ज़िली सतह पे वो भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के मातहत थे और उसमें जो यूनियन नाज़िम था
اس کے اختیارات اور اب کے یہ جو چیئرمین ہے زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میں یہاں پہ داد دوں گا میجر طاہر صادق صاحب نے کہ پورے پنجاب میں جہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو اس لولے لنگڑے نظام میں بھی اٹک کے اندر بہت زیادہ روڈز کی ریپیرنگ ہوئی, گلی نالی کے کام ہوئے, کافی پورے پنجاب سے اگر کمپیئر کریں تو اس نظام میں بہتر کام ہوئے. لیکن یہ نظام نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایک علامتی بلدیاتی نظام ہے, نہ کہ اس میں کوئی اختیارات ہیں. موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے اس سے تو آپ مطمئن نہیں. کیا آپ کی جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی بطور سیاسی ورکر آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی ہم کیونکہ ہمارا تعلق میجر طاہر صادق گروپ سے ہے. میجر صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور بلا شک و شبہ آپ کو بہتر پتہ ہے میرے سے کہ پورے پنجاب کے اندر اٹک میں تو میجر گروپ وہ واحد گروپ ہے جو بہت پورے ضلع کے اندر میجر طاہر صادق نمائندہ پورے ضلع کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا گروپ ہے اور پورے پنجاب میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن جب پی ٹی آئی کو انہوں نے جوائن کیا تو بحیثیت لیڈر انہوں نے بھی دیکھا اور ہم جیسے جو سیاسی ورکر تھے اور ان کے سیاسی اسٹوڈنٹ تھے ہم نے بھی دیکھا کہ یار خان صاحب کے اندر ایک ویژن ہے, یہ ایک تبدیلی لے کے آئیں گے, یہ ملک کی قسمت بدلیں گے, کرپٹ نظام سے چھٹکارا ملے گا. لیکن یہاں یہ بتانے سے اور ساری دنیا کو اب تو پتہ چل شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ جس ویژن کے تحت ہمارے لیڈر نے اور ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی تو پچھلے 3 سالوں میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہ ہی آئی. غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے اور ریسنٹلی یہ کرپشن کا ایشو آئے دن کوئی نیا آ رہا ہے. اور اٹک کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کیسے رنگ روڈ کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قریبی لوگ اس کرپشن میں شامل ہیں. تو میں ذاتی طور پہ تو بالکل بھی نہیں, اور میرا خیال ہے کہ باقی لوگ بھی اس نظام سے کوئی مطمئن نہیں ہوں گے. آپ کے والد محترم کھنڈا گروپ میں رہے, آپ نے سیاست کا آغاز میجر گروپ سے کیا, وہاں جا کر یہ تجربہ کیسا لگا؟ شبیر صاحب کیونکہ ایک برادری تھی کھنڈا گروپ میں نے آغاز تو میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ کیا ہے, لیکن ایک برادری تھی سیاسی طور پہ بھی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کچھ چھوٹا موٹا ایسا اس میں رہتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ میجر طاہر صاحب کی سیاست میں اور کھنڈا گروپ کی سیاست میں ایک بہت بڑا فرق ہے. میجر صاحب کی جو سیاست ہے اس کا جو محور ہے وہ عام آدمی ہے. میجر صاحب یہ بالکل بھی قطعاً میں نے آج دن تک اور یہ آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ناظم, کوئی چیئرمین, کوئی کونسلر ان تک رسائی کرے گا تو کسی کا کام ہوگا. بندہ جا کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا, اس نے اپنا کام بتایا ہے. انہوں نے ایریا نہیں پوچھنا, حلقہ نہیں پوچھنا کہ ووٹ کس کو دیا ہے. انہوں نے اس کے لیے تگ و دو کوشش فون کال فوراً شروع کر دینی ہے. تو میجر صاحب کی سیاست تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے پنجاب میں ماشاءاللہ سے ان جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے. اور میں نے تو کیونکہ آغاز ہی ان کے ساتھ کیا ہے تو میرے تو وہ لیڈر بھی ہیں اور میرے تو وہ سیاسی استاد بھی ہیں اور فیوریٹ بھی ہیں. میرا نہیں خیال اٹک میں اگر کسی کو ان کے ساتھ سیاسی طور پہ کمپیئر کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ان کے پائے کا سیاستدان پنجاب میں بھی نہیں ہے. آپ بہت بڑے ذمہ دار ہیں, کسان ہیں, فارم بھی چلاتے ہیں, فیڈز کا کاروبار بھی ہے. ان حالات میں عوام کی خدمت کے لیے کیسے وقت نکال لیتے ہیں؟
شبیر بھائی بہت بڑا زمیندار آپ نے کہہ دیا، اس طرح تو نہیں ہے، بس اللہ کا کرم ہے، آباء و اجداد سے اچھی زمینیں ورثے میں ملی ہیں، تو وہ بھی کر رہے تھے، لیکن موجودہ وقت کی ضرورت تھی، ہمارے بارانی ایریے کی جو زمینداری ہے اس میں بڑی مشکل سے سفید پوشی قائم رہتی تھی، تو یہ ساتھ میرا چھوٹا سا ایک بزنس بھی سٹارٹ کر دیا ہے، ٹائم اس کو بھی بہت دینا پڑتا ہے، لیکن آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جو سٹیج پہ ہم کہتے ہیں نا جی سیاست عبادت ہے، یہ یقین کریں واقعی عبادت ہے۔ اگر آپ دن میں 100 بندے آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ اس کے لیے دل سے تہ دل سے کوشش کرتے ہیں اور ایک کا بھی کام ہو جاتا ہے نا جی، تو وہ جو دعائیں ہیں ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کے جو باقی کام ہیں نا جی، وہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ایسی مدد شامل ہوتی ہے کہ آپ کا کام الٹا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو آپ لوگوں کی یہ سیاست میں اگر آپ اچھی نیت سے لوگوں کے لیے ان کے کسی کام کے لیے ان کی کوئی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوئی مدد کرتے ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں ان کی وجہ سے میرا خیال ہے ہمارے کام چلتے رہتے ہیں۔ ادروائز تو ایک بندہ 3-4 جگہ پہ، اور سیاست بھی ایک فل ٹائم ہی کام ہے، تو یہ جو دوسرے ہمارے ڈیری کے اور ایگری کے اور فش کے اور یہ کام ہے، یہ بھی فل ٹائم جاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے دونوں بہتر طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ آپ سیاست میں کس کو اپنا استاد مانتے ہیں؟ جی شبیر بھائی، میں نے باقاعدہ جو سیاست کا آغاز ہے وہ جب میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ کیا، تو اس سے پہلے ملک جمشید الطاف صاحب جن کا اپنا ایک سیاست میں 35-40 سال کا تجربہ ہے، بڑے بھائی ہیں، ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، اسپیشلی طور پہ جو ان کا حوصلہ ہے۔ بیسیکلی میں ایک شارٹ ٹیمپرڈ بندہ تھا، اب بھی شاید کبھی ہو جاتا ہے، لیکن ان سے ان کا جو حوصلہ ہے نا جی، اس کو دیکھ کے تو بڑا وہ اپنا ٹیمپرامنٹ کو بہتر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے دھیمے مزاج کو دیکھ کے بڑی رہنمائی ملی ہے، سیاسی طور پہ کیونکہ ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، ان سے بڑی رہنمائی ملی۔ اور میجر طاہر صادق صاحب تو یقین کریں کہ یہ نہیں کہ ہمارے وہ لیڈر ہیں یا ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسا دور اندیش اور ایسا عوام کے لیے مخلص لیڈر یقین کریں کہ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ان سے بہت کچھ، اور ہم نہیں سیکھ سکتے جتنی مئی صاحب کی دور اندیشی ہے، لیکن یقین کریں کہ اگر اس کا میرے جیسا نالائق بندہ 1% بھی سیکھ لینا جی، تو باقی جو ضلع کی سیاست ہے اس پہ وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میجر طاہر صادق صاحب ہمارے رہنما بھی ہیں اور سیاسی استاد بھی ہیں، اور بڑی خوشی فیل ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے، بڑا ایک غرور محسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ان کی چھتری تلے کیا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نوجوان ہیں، نئی نسل کے لیے بطور سیاستدان آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی شبیر بھائی، جو آنے والی نسل ہے نا جی، میرا خیال ہے ہم آخری لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے بہت نشیب و فریز دیکھے ہیں۔ آج کی جو نسل ہے یہ پیدا ہوتے ہی سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور اس طرح کے ان میں لگ گئی ہے، تو سیاست میں بھی ان کو کوئی سچ میرا نہیں خیال کہ آنے والی نسلوں کو اس طرح کی دلچسپی ہوگی۔ سیاست کا رخ بھی چینج ہو جائے گا، وہ بھی جو آپ کے انٹرنیشنل سیاست ہے نا، اس طرح
آپ کی صرف سٹے ہی تک اور وہ رہ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو آنے والی اگر جو نسلیں ہیں وہ سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں, وہ یہ چاہیں کہ یار جو ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی ڈیولپمنٹ کریں گے, تو لوگوں کی دعائیں ملیں گی کسی کی بہتری کے لیے, انسانیت کی بہتری کے لیے, تو بہت بڑا کام ہوگا. اور کرنا بھی اسی طریقے سے سیاست کو چاہیے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور بلا تفریق کام کرنا چاہیے. جو حسب استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عہدہ دیا ہے, جو پہچان دی, اس کے مطابق بلا تفریق آپ کام کریں, تو یقین کریں کہ یہ ایک عبادت ہے. اور آنے والی نسلیں بھی اگر اس کو جاری رکھیں, عبادت کے طور پہ کریں, تو اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے. ناظرین, یہ تھے چیئرمین یونین کونسل کھنڈا ملک غلام حسین صاحب, جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو چھجی مار سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.